शहर के वडेरे ने मास्टर जुल्फ़कार से कहा कि वो इसके बच्चे को ट्यूशन पढ़ाए। मास्टर जुल्फ़कार ने ट्यूशन पढ़ाने से माजरत की तो वडेरे को बहुत गुस्सा आया। इसने अपने आदमियों से कहा कि मास्टर को स्कूल से उठा कर ले आओ। और फिर जब इसके आदमी मास्टर को स्कूल से उठा कर ले आए तब इसने गांव के एक पुराने दरख्त के साथ मास्टर को बांधा और तमाम गांव वालों से कहा कि एक एक करके मास्टर के सर में जूते मारो। एक एक करके सारे गांव वाले हाथ में जूते लिए मास्टर साहब के पास आते और इसे सर में जूता मार के आगे चले जाते। हत्ता कि वडेरे के नालायक बेटे ने भी अपने उस्ताद के सर में जूते मारे। वडेरे का एक पुराना मुलाजम जो कि बुजुर्ग था, वो हाथ में जूता लिए मास्टर साहब के पास आया। वो कभी ये नहीं चाहता था, लेकिन मालिक की वजह से मजबूर था। और मास्टर से भी यही कहा कि बेटा मैं मजबूर हूँ, वरना मैं कभी ऐसा ना करता। इसने मास्टर साहब के सर में एक हल्का सा जूता मारा और फिर इसकी जेब में एक हाथ डाला और चुपके से इसके कान में कहा कि बेटा अगर इस जालिम वडेरे से बदला लेना है तो घर जाकर इस खत को पढ़ लेना और मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मास्टर जब घर आया, जब इसने खत खोला तो इसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि इसमें लिखा था कि मास्टर जुल्फकार दुनियापुर के एक शहर में पढ़ाते थे, लेकिन इनका तबादला जिला भावलपुर के एक गांव में हुआ। ये गांव शहर से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर था। मगर जुल्फकार को इसमें कोई मसला नहीं था, वो खुश थे। जुल्फकार के वालिद साहब ने जब ये सुना तो कहा बेटा लोगों की तो यही कोशिश होती है कि वो अपना तबादला शहर में करवाएं, और तुम शहर से और अपने घर से दूर जाने की कोशिश कर रहे हो। आने जाने में भी मसला होगा, 100 किस्म के मसाइल होते हैं। क्या तुम दिमागी तौर पर तैयार हो ऐसे इलाके में जाने के लिए? इस पर जुल्फकार ने कहा कि अब्बा जान शहर में बच्चों को काफ़ी सपोर्ट हासिल होती है, तालीम का मेयार काफ़ी बेहतर है, रही सही कसर ट्यूशन्स और एकेडमियों की मदद से पूरी हो जाती है। जबकि गांव में मैंने पढ़ा भी है और मेरे एक दोस्त ने भी मुझे बताया है कि गांव में बच्चों की तालीम के काफ़ी इश्यूज होते हैं। मेरी भी ये ख्वाहिश थी कि किसी तरह मैं गांव में चला जाऊं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूं कि इस तालीमी मेयार को बेहतर बना सकूं। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं वहां चला जाऊं, लेकिन अगर आपकी इसमें रजामंदी शामिल नहीं तो फिर मैं आपसे दूर नहीं जा सकता। मैं रोज़ घर वापस आने की कोशिश करूंगा, लेकिन फासला कुछ ज़्यादा है तो हो सकता है मुझे वहां रहाइश भी रखनी पड़ जाए। इस पर मास्टर जुल्फकार के वालिद ने यही कहा कि बेटा इस नेक काम में मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हारी नीयत अच्छी है तो इंशाअल्लाह तुम्हारी मंजिल भी आसान होगी, क्योंकि अगर नीयत ठीक हो तो मंजिल में आसानी हो जाती है। जुल्फकार साहब ने अपना मुख्तसर सामान पैक किया और गांव की तरफ रवाना हुआ। गांव में जो एक मिडिल स्कूल था जो कि खस्ता हालत में चल रहा था। इससे पहले वहाँ 3 टीचर पढ़ाते थे, और जब जुल्फकार साहब ने वहाँ ज्वाइनिंग की तो वो हैरान हुए और सोचने लगे कि हमारी यही कोशिश है कि हमारा तबादला किसी तरह शहर में हो जाए, और ये सब शहर को छोड़कर दूर दराज गाँव के इस इलाके में आ चुका है जहाँ पर जानवर भी रहना पसंद नहीं करते। गांव के लोग सहमे हुए थे और इनके बच्चे भी अपने बड़ों को देखते हुए गुलामी की जंजीर में बंधे हुए थे। इस गांव का एक वडेरा था जिसका नाम चौधरी आबद हुसैन था। इस गांव पर इसका राज था। गांव क्या बल्कि पूरे इलाके में इसका राज था, जिसमें छोटे बड़े 3250 गांव आ जाते हैं। कई बार एमपीए भी बन चुका था, लेकिन इस बार इलेक्शन हार गया। बड़ा ही जालिम शख्स था और इसके जुल्म की दस्तान बहुत फैली हुई थी। अक्सर लोग इसके बारे में जानते थे, लेकिन इसके खिलाफ कोई जुबान खोलने के लिए तैयार नहीं था। वो जानते थे कि इनका अंजाम क्या होगा। चौधरी आबद हुसैन का एक पीर था। वैसे तो वो आपस में दोस्त थे, लेकिन चौधरी इसे अपना पीर मुर्शद मानता था। इसका नाम हाकम सलीम अली था। दूर दराज से लोग इसके पास आते थे। कोई बीमारी की शफा पाने के लिए आ जाता तो कोई अपनी मुरादें पूरी करने के लिए। लेकिन ये एक हकीकत थी कि हाकम सलीम अली एक जाली इंसान था। वो जैसे जाहिर करता था ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए इसने झूठी करामात का सहारा लिया, और सादा लोग यही समझते थे कि ये कोई पहुंची हुई हस्ती है। लोग इसके कदमों में गिर जाते, इसकी कदम बोसी करते, और इनके दिलों में पीर हाकम सलीम अली के लिए बहुत एहतराम था। मगर एक पढ़ा लिखा और मशहूर इंसान अच्छे तरीके से इस बात को जान सकता है कि ये एक जाली पीर है जिसने लोगों के दिलों में कब्जा कर रखा है, हुक्मरानी कर रखी है। हालांकि ना इसके पास किसी किस्म की करामत है, ना ही कोई नेक शख्स है। कभी किसी ने इसे मस्जिद में नमाज अदा करते हुए नहीं देखा था, लेकिन इसके बावजूद इसका एहतराम में झुक जाते थे।
اس کے جعلی آستانے پر جو بھی مرد حضرات اور خواتین آتی تھیں وہ خاص طور پر ان عورتوں پر نظر رکھتا تھا۔ کوئی بھی عورت اسے پسند آ جائے تب اس کے بارے میں فیصلہ کرتا کہ اسے اپنی زندگی میں لاؤں گا۔ اس کا طریقہ کار بہت عجیب تھا۔ پیر سلیم علی کے مرید اس کی پگڑی لے کر کسی بھی شخص کے دروازے پہ چلے جاتے اور پھر یہی کہتے کہ آپ کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ پیر صاحب کو آپ کی لڑکی پسند ہے۔ جس گھر کے دروازے پر بھی پیر کی پگڑی چلی جاتی تو کسی میں یہ جرأت نہ ہوتی کہ اس کو نہ کر سکے، کیونکہ ان کی یہی سوچ تھی کہ اگر انہوں نے پیر صاحب کو ٹھکرایا اور اس بات پر عمل نہ کیا تب تو وہ برباد ہو جائیں گے۔ مجبوراً یا خوشی سے وہ اپنی بہن بیٹی کی شادی پیر صاحب کے ساتھ کر دیتے تھے اور انہیں اس بات پر فخر ہوتا تھا کہ وہ پیر حاکم سلیم کے رشتہ دار بن چکے ہیں۔ یہ ایک ایسی جاہلانہ رسم تھی جس کے بارے میں گاؤں والوں کا کوئی بھی نہ بتا سکتا کہ یہ غلط ہے، آپ لوگ ٹھیک نہیں کر رہے۔ نہ کوئی انہیں یہ بتا سکا کہ پیر کی نیت خراب ہے، وہ ایسا شخص بالکل نہیں جیسا آپ کو نظر آتا ہے۔ اسی طریقے کار سے وہ کہیں شادیاں کر چکا تھا اور پھر کچھ ماہ ان کو اپنے آستانے پر رکھنے کے بعد وہ انہیں طلاق دے دیتا تھا۔ یہ اس کا جاہلانہ طریقہ کار تھا جس پر کسی کو اعتراض نہیں تھا اور سب پھر یہی سمجھتے کہ یہ بھی ہمارے مرشد ہیں، ان کی اجازت کے بغیر ہم کوئی فیصلہ بھی نہیں کر سکتے۔ گاؤں میں نئے ماسٹر صاحب آئے تھے جس کا نام عرفان تھا۔ یہ ماسٹر ذوالفقار سے کئی سال پہلے یہاں آئے تھے اور پھر ایسے غائب ہوئے کسی کو آج تک پتہ نہ چل سکا کہ وہ کہاں گئے۔ آج جمعرات کا دن تھا تو باقی اسکول کے ٹیچرز تیاری کرنے لگے اور بچوں کو چھٹی دے دی، جس پر ماسٹر عرفان نے اپنے ٹیچر سے کہا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بچوں کو جلدی چھٹی دینے کی آخر کیا وجہ ہے؟ ٹیچرز مسکرا کے کہنے لگے، آپ شاید اس علاقے میں نئے ہیں، یہ پیر صاحب کا علاقہ ہے جو کہ چودھری عابد حسین کا مرشد اور دوست بھی ہے۔ چودھری صاحب کا حکم ہے کہ ہر جمعرات کو تمام گاؤں والوں نے پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہونا ہے اور اس کے آستانے پہ ماتھا ٹیکنا ہے۔ بس ہم ادھر جا رہے ہیں۔ یہ سن کر ماسٹر عرفان حیران ہوئے اور ان سے کہنے لگے، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کس کتاب میں یہ لکھا ہے اور یہ کیسا حکم ہے جو اس نے دیا؟ یہ بالکل غلط بات ہے۔ وقت سے پہلے اسکول کو بند کیا جائے۔ ٹیچرز نے جب یہ سنا تو حیران ہوئے اور کہنے لگے، سر آپ نے ساتھ ساتھ ہمیں بھی مروائیں گے؟ بچے تو اب چلے گئے ہیں، یہ چودھری عابد کا حکم ہے اور ہم اس کے حکم کی کیسے خلاف ورزی کر سکتے ہیں؟ آپ جلدی سے تیاری کریں اور ہمارے ساتھ آئیں۔ جس پر عرفان صاحب نے کہا کہ میں ایسی رسومات میں کبھی یقین نہیں رکھتا اور نہ ہی آؤں گا۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، پھر آپ نہیں آتے تو ہم تو جا رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے آپ کا یہ فعل آپ کو کوئی نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ عرفان صاحب نے کہا کہ مجھے اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، میں کسی کے خوف کی وجہ سے ایسا کام نہیں کروں گا جس کو میرا دل ہی تسلیم نہ کرے۔ آپ لوگوں کو جانا ہے تو چلے جائیں، میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا اور اس اسکول میں رہوں گا اور اپنی ڈیوٹی دوں گا، چاہے اسکول میں بچے موجود ہوں یا نہ ہوں، لیکن میں اپنی ڈیوٹی پر مامور رہوں گا۔ باقی ٹیچر وہاں سے چلے گئے اور آستانے میں حاضری دی، جبکہ عرفان صاحب اسکول کے اندر ہی موجود رہے۔ جب یہ بات کسی طرح پیر کو پتہ چلی تو اسے اس بات کا غصہ تو تھا، لیکن اس نے کسی سے نہ کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ عرفان ایک نیا ٹیچر ہے اور یہاں کے طریقہ کار سے بالکل ناواقف ہے۔ جیسے جیسے یہ پرانا ہو جائے گا سب سمجھ جائے گا۔ اسکول کے انوائرمنٹ کافی کم تھی اور اس سلسلے میں عرفان صاحب گھر گھر بچوں کے والدین سے بات کر رہے تھے، انہیں اس بات کے لیے قائل کر رہے تھے کہ تعلیم ہی بچوں کا اصل زیور ہے، اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کروائیں۔ وہ گاؤں کے ایک باسی جس کا نام چچا عظمت تھا اس کے ڈیرے پہ بیٹھے تھے اور اس کو اس بات کے لیے قائل کر رہے تھے کہ آپ کے خاندان کے کافی بچے ایسے ہی گھوم رہے ہیں، انہیں اسکول میں داخل کروائیں۔ اچانک چچا عظمت کے گھر سے کسی کی چیخوں کی آواز آئی۔ چچا عظمت نے ماسٹر صاحب سے معذرت کی اور کہا کہ آپ ادھر ہی بیٹھیں، میں ابھی آ رہا ہوں۔ یہ چیخیں چچا عظمت کی بیٹی علیشا کی تھی جسے مرگی کے دورے پڑتے تھے، لیکن وہ یہی سمجھتے تھے کہ ان پر اسیب ہے۔ ماسٹر صاحب نے دیکھا کہ لڑکی زمین پر لیٹی ہوئی ہے اور اسے مرگی کا دورہ پڑا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب علیشا کی طبیعت بحال ہوئی تب چچا عظمت آئے اور کہا کہ میں معذرت کرتا ہوں، میری بیٹی پہ اسیب کا سایہ ہے، پیر صاحب کے پاس اسے لے جاؤں گا تاکہ یہ معاملہ حل ہو جائے۔ اس گاؤں کا ہر باسی پیر صاحب کو اپنا مرشد سمجھتا ہے اور اس معاملے میں ہمیں امید ہے کہ پیر صاحب ہم سے تعاون ضرور کریں گے۔ جب ماسٹر صاحب نے یہ بات سنی تو چچا عظمت سے کہا کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ اپنی بیٹی کو اس کے آستانے پر نہ لے جائیں، اسے اسپتال میں لے جائیں
شہر میں اس کا علاج کروائیں۔ آپ کی بیٹی پر اسیب کا کسی قسم کا سایہ نہیں، بلکہ اسے مرگی کا دورہ پڑتا ہے۔ اس کا علاج ممکن ہے۔ میں ایک اچھے ڈاکٹر کو جانتا ہوں، کل ہی آپ میرے ساتھ چلیں اور ہم علیشا کا علاج کروائیں گے۔ مگر چچا عصمت نے کہا کہ ماسٹر صاحب، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مرشد ہمارے سب کچھ ہے اور ہمیں اس کی اجازت کے بغیر اپنی بیٹی کا علاج شہر میں کیسے کروا سکتے ہیں؟ حالانکہ گاؤں کے کسی شخص نے ایسا کام نہیں کیا۔ پیر سلیم علی کے ہاتھ میں شفا ہے اور ہماری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی۔ ماسٹر عرفان صاحب حیران ہوئے۔ اس نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح چچا عظمت کو قائل کر سکے، لیکن وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنی بیٹی علیشا کو پیر صاحب کے آستانے پر لے گیا۔ پیر صاحب نے جیسے ہی علیشا کو دیکھا تو اس کے اندر کی ہوس جاگ چکی تھی۔ اس نے اپنی طرف سے لڑکی پر دم کیا اور کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، بس تم اپنی بیٹی کو گھر لے جاؤ اور کچھ دیر بعد میرے کچھ مرید آپ کے دروازے پہ آئیں گے۔ ان کی بات غور سے سننا اور جیسے کہیں اس پر عمل کرنا۔ اگر اپنی بیٹی کی سلامتی چاہتے ہو تو چچا عظمت اپنی بیٹی کو لے کر گھر واپس آیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ پیر صاحب کی پگڑی چچا عظمت کے دروازے پہ پہنچ گئی۔ چچا عظمت گھر سے باہر نکلے تو انہوں نے کہا، مبارک ہو، اس بھر آپ کے گھر کو پیر صاحب نے چنا۔ آپ کی بیٹی قسمت والی ہے کہ اب ہمیشہ کے لیے پیر صاحب کے آستانے پر رہے گی۔ یہ سن کر علیشا کی جاہل ماں تو بہت خوش ہوئی، لیکن چچا عظمت تھوڑے پریشان ہو گئے۔ وہ کہنے لگے، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ پیر صاحب نے ہمارے غریب خانے کو اس قابل سمجھا کہ اپنی پگڑی ادھر بھیجی، لیکن میری بیٹی تو آدھی پاگل ہے، بیمار بھی ہے، تو پیر صاحب کے کسی قابل نہیں۔ جس پر وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ایک بار جو پیر صاحب کے پاس آ گیا تو وہ سمجھو شفا پا گیا۔ آپ اپنی بیٹی کے بارے میں پریشان مت ہوں اور تیاری کریں اپنی بیٹی کی شادی کے لیے۔ ہم 2 دن بعد ہی بارات لے کر آ جائیں گے۔ بارات کا طریقہ کار بھی یہی ہوتا تھا کہ پیر صاحب کی پگڑی کو ایک بڑی سی کرسی پر لایا جاتا اور ساتھ ڈھول بجانے والے اور شہنائیاں بجانے والے ہوتے تھے، جیسے کہ دولہا ساتھ آیا ہے۔ اسکول کے پاس سے ماسٹر عرفان نے دیکھا یہ بہت سارے لوگ ڈھول کی تھاپ پہ ناچ رہے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ایک بڑی سی کرسی پر کسی نے پگڑی پڑی ہے۔ ماسٹر عرفان نے اپنے دوست سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ ٹیچر صاحب نے اسے بتایا کہ بھائی، یہ پیر صاحب کی پگڑی جا رہی ہے، شاید کسی کے گھر اور پھر یہ لوگ دلہن کو گھر سے لے جائیں گے اور پیر صاحب کی بیوی بن جائے گی۔ یہ سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ عرفان ماسٹر اسکول سے باہر آئے اور اس بارات کے پیچھے جانے لگے۔ وہ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ آخر پیر صاحب کی پگڑی کس کے دروازے پہ جاتی ہے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ پیر صاحب کی پگڑی تو چچا عظمت کے دروازے پر ہی آ چکی ہے تو اس کی پریشانی میں اضافہ ہوا۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ ماسٹر کے 3 بیٹے تو اسکول میں پڑھتے ہیں اور ایک ہی اس کی بیٹی ہے علیشا۔ کیا یہ علیشا کے لیے پگڑی آئی ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ وہ بیچاری 15 سال کی بچی ہے اور یہ سالم شخص اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں جو کہ پہلے ہی بیمار ہے۔ بارات باہر تھی اور وہ چچا عظمت کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی چچا عظمت باہر آئے تو ماسٹر عرفان نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اپنی بیٹی پر اتنا بڑا ظلم، اسے پیر کے حوالے کر رہے ہو، حالانکہ وہ شخص ظالم ہے۔ عظمت چچا نے اس سے کہا کہ ماسٹر صاحب، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، آپ اس گاؤں میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، لیکن اگر آپ استاد نہ ہوتے تو اس وقت آپ کا منہ توڑ دیتا۔ آپ ہمیں پریشان نہ کریں، اپنے کام سے کام رکھیں اور جیسا میں کر رہا ہوں مجھے کرنے دیں۔ اس گاؤں میں کبھی پیر صاحب کی پگڑی واپس نہیں گئی، اور اگر کسی کی پگڑی خالی واپس چلی گئی تو اس کا انجام پھر ویسا ہی ہوگا جیسا صدیق کا ہوا تھا۔ اس نے پیر صاحب کی پگڑی کی قدر نہ کی اور اسے خالی ہاتھ بھیج دیا۔ پھر کیا ہوا شاید آپ نہیں جانتے۔ آپ اس وقت جہاں نہیں تھے جب صدیق کے گھر کو آگ لگا دی گئی، اور آج تک یہ پتہ نہ چل سکا کہ سوئی ہوئی حالت میں ان کو آگ کس نے لگائی تھی۔ بیچارے کا پورا خاندان تباہ ہو گیا اور آپ مجھے ایسی باتیں سنا رہے ہیں۔ خدا کا خوف کیجیے اور ہماری جان کے دشمن تو نہ بنیں۔ بہتری اسی میں ہے کہ آپ اس وقت یہاں سے چلے جائیں، ورنہ آپ بھی خواہ مارے جائیں گے۔ یہ سن کر ماسٹر عرفان کو بہت غصہ آیا۔ اس نے چچا عظمت سے تو کسی قسم کی بحث نہ کی، لیکن اب وہ اس لڑکی کے لیے لڑنا چاہتا تھا۔ وہ ایک نوجوان لڑکی پر ظلم ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا، لہٰذا قریبی پولیس اسٹیشن گیا اور موٹا سا تھندار وہاں بیٹھا تھا، جس پر اس نے پیر صاحب کی شکایت کرتے ہوئے کہا کہ اس نے ایک نوجوان لڑکی کو اغوا کیا اور اس سے شادی کرنے جا رہا ہے۔
حالانکہ اس میں نہ اس لڑکی کی مرضی ہے نہ ہی اس کے والدین کی، لیکن اس کے والدین اس جعلی پیر کے شر کی وجہ سے خاموش ہیں اور اپنے بچی کے حوالے کر رہے ہیں۔ آپ کو اس پیر کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا۔ ماسٹر عرفان کی یہ بات سن کر تھانے دار اس کی طرف دیکھنے لگا، پھر اس نے اپنی جیب سے فون نکالا اور پیر کے کسی نمبر پر کال کی۔ تھانے دار نے ماسٹر صاحب کو تسلی دی کہ آپ کا کام ہو جائے گا، بس مجھے ایک کال کرنے دیجیے۔ پھر اس نے پیر کے ایک خاص مرید کو کال کی اور کہا کہ ایک شخص میرے پاس آیا ہے پیر صاحب کے خلاف شکایت لے کر، اور کہہ رہا ہے کہ پیر صاحب نے ایک نوجوان لڑکی کو اغوا کیا ہے اور زبردستی اس کے ساتھ شادی کرنے جا رہے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیں کہ آپ لوگوں کے خلاف کارروائی کریں یا نہ کریں۔ پیر سلیم علی کے خاص مرید نے کہا کہ اس شخص نے درست فرمایا ہے، لہٰذا آپ پہلے تو اس کی خدمت کریں کیونکہ وہ ہمارے مہمان ہیں، اور خدمت کے لیے آپ عابد صاحب سے رابطہ کریں۔ تھانے دار نے نمبر بند کر دیا اور پھر عابد صاحب کو کال کی اور کہا کہ پیر صاحب کا ایک خاص مہمان ہمارے پاس پیر کی شکایت لے کر آیا ہے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسے آپ کے پاس بھیجیں یا اسے ہم لے کر آپ کے پاس خود آ جائیں؟ چودھری عابد حسین نے کہا کہ اسے میرے پاس بھیج دو۔ پولیس کے کچھ آدمیوں نے گاڑی سٹارٹ کی، ماسٹر صاحب کو گاڑی میں بٹھایا اور کہا چلیں، پھر ہم بھی دیکھتے ہیں کہ پیر صاحب نے کس لڑکی کو اغوا کیا ہے۔ اگر وہ موقع پہ پکڑے جائے تو ہم ان کے خلاف کارروائی ضرور کریں گے۔ پھر ماسٹر کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر سیدھا چودھری عابد حسین کے ڈیرے پر لے آئے۔ ماسٹر عرفان یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ یہ تو میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ چودھری کے سامنے آیا اور ایک زوردار تھپڑ مار کر ماسٹر سے کہا کہ تجھ میں بہت چربی ہے، آج تیرا بندوبست ضرور کروں گا۔ اگر تجھے کھلا چھوڑ دیا پھر تو سارے گاؤں کو ہمارے خلاف بھڑکا دے گا۔ ماسٹر عرفان نے کہا کہ آپ میرے ساتھ جو بھی سلوک کریں مجھے اس بات کی پرواہ نہیں، لیکن میں ان غریب بے سہارا لوگوں کا ساتھ ضرور دوں گا اور ظلم کے خلاف لڑتا رہوں گا۔ میں تم سے نہیں ڈرتا، مجھے کسی چیز کا کوئی خوف نہیں۔ چودھری نے مسکرا کر کہا ٹھیک ہے، ابھی تمہارا بندوبست کرتے ہیں۔ پھر اس نے بیچارے ماسٹر پر اپنے خونخوار کتے چھوڑ دیے۔ ایک آدمی ان خونخوار کتوں کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ وہ اسے نوچ رہے تھے۔ چودھری اس منظر سے مغرور ہو رہا تھا۔ چودھری کے آدمی بھی ہنس رہے تھے۔ پھر جب وہ بے ہوش ہو گیا تب اس کا گلا گھونٹ کر مار دیا گیا اور ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا۔ چودھری نے مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا کہا کہ اب کوئی خود ہی مرنا چاہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد ماسٹر عرفان اچانک غائب ہو گئے، لیکن اکثر لوگوں کو اس بات کا اندازہ تھا کہ اسے کس نے غائب کیا ہے۔ ماسٹر عرفان کے گھر والے بہت پریشان تھے، خاص کر اس کے بھائی اور دوست۔ گاؤں آئے، ہر کسی سے پتہ کیا، لیکن کسی نے ماسٹر کے بارے میں کچھ نہ بتایا، حالانکہ گاؤں کی اکثریت جانتی تھی کہ ماسٹر کے ساتھ کیا ہوا ہے، مگر کوئی شخص بھی اس کے خلاف زبان کھولنے کو تیار نہیں تھا۔ چچا عظمت گھر میں بیٹھے رو رہے تھے، اس کی بیوی اسے چپ کرا رہی تھی، لیکن وہ یہی کہہ رہے تھے کہ آج مجھے رونے دے، میں تھک چکا ہوں، میں تم لوگوں کی وجہ سے مجبور ہوں۔ اگر میرے گھر میں میرے بچے اور تم نہ ہوتی تو میں کب اس ظالم شخص کے خلاف آواز بلند کرتا۔ میں جانتا ہوں کہ چودھری نے ہی اسے غائب کیا ہے یا اسے کہیں قید کیا ہے یا پھر ماسٹر عرفان کو اس نے مار دیا ہے۔ وہ بہت اچھے انسان تھے، مجھے تو اس کی زندگی عزیز تھی، اس لیے میں نے اسے اپنے گھر سے دور کیا، علیشا کے معاملے میں اسے شامل نہ کیا، یہی سوچ کر کہ وہ ہماری وجہ سے کسی مصیبت میں نہ پھنس جائے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو چودھری عابد کے کتوں سے نہ بچا سکا۔ اس کے باپ کی بھی یہی عادت تھی کہ وہ اپنے خونخوار کتے ملازموں یا اپنے دشمنوں پر چھوڑ دیتا تھا، اور پھر اپنے باپ کی پیروی کرتے ہوئے چودھری عابد بھی یہی کر رہا تھا۔ اور میں پریشان ہوں کہ یہ معاملہ کب تک چلتا رہے گا، کب تک لوگ اس کے ظلم کو برداشت کرتے رہیں گے۔ بیوی نے جب یہ سنا تو حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ چودھری عابد تو پیر سلیم کا ایک خاص دوست ہے، پھر پیر صاحب آپ اپنے دوستوں کو کیوں نہیں سمجھاتے کہ ایسا مت کیا کرو؟ یہ سن کر اس کا شوہر خاموش ہو گیا۔ اس کے شوہر نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ یہ بیوی کا ایک ایسا سوال تھا جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ماسٹر عرفان کی گمشدگی ایک ایسا معمہ بن چکی تھی جو کبھی بھی حل نہ ہو پایا۔ آج کئی سال گزر جانے کے باوجود ماسٹر عرفان کا کوئی نام تک نہیں لیتا، لیکن اس کے گھر والے اب بھی پریشان ہیں۔ اس کا بھائی اپنے بھائی کی گمشدگی پر آدھا پاگل ہو چکا ہے۔ کئی سال بعد جب ذوالفقار صاحب اس قوم میں آئے تو ٹیچر نے انہیں ماسٹر عرفان کی مثالیں دے کر کہا کہ بس دو چیزوں کا خیال رکھنا، جمعرات کے دن پیر صاحب کے آستانے پر حاضری ضروری ہے، اور دوسری بات یہ کہ کبھی چودھری عابد حسین کی حکم کی عدولی نہیں کرنی۔
اگر یہ 2 کام کرو گے تو کافی کامیاب رہو گے اور اسکول میں سکون سے رہو گے۔ لیکن یہ سن کر ماسٹر ذوالفقار حیران ہوئے اور کہنے لگے یہ کون سی شرائط ہے؟ میرا مقصد اس گاؤں کے بچوں کی خدمت کرنا ہے، انہیں شعور دینا ہے، نہ کہ خود جاہل بن کر ان کے سامنے سر جھکانا ہے۔ میں ایسا بالکل نہیں کروں گا۔ میں جس مقصد کے لیے ادھر آیا ہوں وہی پوری کروں گا۔ جمعرات کے دن جلدی چھٹی ہوئی تو اس نے چیف ایجوکیشن افیسر کو شکایت کی کہ سر یہاں جمعرات کے دن محض ایک وڈیرے کے حکم پر جلدی چھٹی دی جاتی ہے اور سارے ٹیچر یا کوئی بھی اس کے خلاف ایکشن لینے کو تیار نہیں۔ میرا کام اس کے خلاف اپلیکیشن دینا تھا۔ آپ اس شخص کے خلاف قانونی کارروائی کیجیے۔ جب یہ سی ای او صاحب نے سنا تو اس معاملے کہا کہ تم اس معاملے کو رہنے ہی دو تو اچھا ہے۔ شاید تم علاقے میں نئے ہو، لیکن میں اچھی طرح سے اس علاقے کے اتوار جانتا ہوں۔ اس گاؤں کے طور طریقے ہی الگ ہے۔ اس معاملے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ سب ٹیچرز جمعرات کے دن پیر صاحب کے پاس گئے تھے، لیکن جب ذوالفقار صاحب نہ گئے تب پیر صاحب نے اپنے دوست عابد حسین کو فون کیا اور ماسٹر کی شکایت کی کہ تیرا ایک ماسٹر میرے آستانے پہ نہیں آیا۔ چودھری عابد حسین کو پہلے ہی ماسٹر پر بہت غصہ تھا اور اسے کسی طرح اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ ہمارے خلاف سی ای او کو شکایت لگانے گیا تھا۔ اس نے ماسٹر ذوالفقار کے نام میں ایک پیغام بھجوایا کہ شام کے وقت تم میرے بچوں کو ٹیوشن پڑھاؤ گے، جس پر ماسٹر صاحب نے انکار کیا کہ مجھے واپس گھر بھی جانا ہوتا ہے، میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا، اور یہ بھی کہا کہ اسکول میں جو پڑھائی ہم کرتے ہیں اس کے بعد کسی بچے کو ٹیوشن کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ ہم لگن اور محنت کے ساتھ اس اسکول میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ چودھری کے بچے شہر میں پڑھتے تھے اور ٹیوشن کے لیے وہ ماسٹر پر زور دے رہا تھا۔ ماسٹر ذوالفقار کی یہی ڈیمانڈ تھی کہ آپ اپنے بچوں کو شہر کی بجائے ادھر ہمارے اسکول میں ہی داخل کروائیں تو بچوں میں کافی بہتری آئے گی۔ چودھری کو اس بات کا غصہ تھا۔ یہ ایک بہانہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کسی صورت ماسٹر میرے بچوں کو ٹیوشن نہیں پڑھائے گا، لہٰذا اس کے خلاف ایکشن لینے کے لیے پہلے میرے پاس کوئی مضبوط بہانہ تو ہونا چاہیے۔ اس نے اپنے بندے اسکول میں بھیجے۔ اسکول میں پڑھائی جاری تھی، جبکہ تمام طالب علموں کے سامنے ہی ماسٹر ذوالفقار کو تشدد کرتے ہوئے وہاں سے لے گئے۔ اسکول کے تمام ٹیچر اور بچے سہمے ہوئے تھے۔ ان غنڈوں کے خلاف کوئی بھی آواز بلند نہ کر سکا۔ ماسٹر کو پکڑ کر ایک گاؤں کے پرانے سے درخت کے ساتھ باندھ دیا اور تمام گاؤں والوں کو جمع کیا اور ان کو حکم دیا کہ ایک ایک کر کے سب اس ماسٹر کے سر پر جوتے مارو، کیونکہ اس نے میرے حکم کی عدولی کی ہے۔ کچھ لوگوں نے تو خوشی سے، لیکن کچھ نے مجبوری کی حالت میں ایک ایک کر کے ماسٹر کے سر میں جوتے مارے، حتیٰ کہ اس نے اپنے نالائق بیٹے کو بھی حکم دیا اور وہ بیٹا خوشی خوشی ماسٹر کے سر جوتے مارنے لگا۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے سارے اسے جوتے مارنے لگے۔ آخر میں چودھری کا ایک خاص ملازم آنکھوں میں آنسو لے کر آیا اور کہا بیٹا میری مجبوری ہے، میں ایک استاد کی عزت میں گستاخی کے بارے میں سوچ نہیں سکتا، لیکن مجبور ہوں۔ پھر اس نے ہلکا سا جوتا ماسٹر کے سر پر مارا اور پھر ایک خط اس کی جیب میں ڈالا۔ چپکے سے ماسٹر کے کان میں کہا کہ اگر اس ظالم شخص کے خلاف ایکشن لینا چاہتے ہو تو یہ خط گھر جا کر ضرور پڑھ لینا۔ ماسٹر ذوالفقار پھٹے ہوئے کپڑوں اور زخمی حالت میں گھر آیا تو اس کا باپ پریشان ہوا، بیوی بھی رونے لگی، بچے بھی پریشان ہوئے۔ ماسٹر نے سب کو تسلی دی اور کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کا باپ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ میں تجھے منع کر رہا تھا کہ گاؤں مت جاؤ، لیکن تم نے میری ایک بات نہ سنی۔ اس پر ماسٹر ذوالفقار نے کہا کہ میں چودھری عابد سے بدلہ ضرور لوں گا۔ چودھری عابد کا نام سنتے ہی اس کے والد کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ماسٹر کے والد نے بتایا بیٹا تو مجھ سے ہر وقت پوچھتا تھا نا ابا تیرا آدھا ناک کیوں نہیں ہے؟ بیٹا اس چودھری نے میرا ناک کٹوایا تھا، اس وقت تو پیدا نہیں ہوا تھا، میں بھی اس کے ظلم کا ستایا ہوا تھا، لہٰذا گاؤں چھوڑ کر ادھر شہر میں آیا گیا ہوں۔ یہ تیری ماں کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن جب تمہاری ماں نے مجھ سے شادی کی تب اس نے مجھے بہت مارا اور میرا ناک خنجر سے کاٹ دیا۔ ماسٹر صاحب غصے سے کانپنے لگے۔ اس نے جیب سے وہ خط نکالا، پھر پڑھنا شروع کیا۔ اس میں یہی لکھا تھا کہ چودھری صاحب کی حویلی میں ایک کنواں ہے جو کہ لاشوں سے بھرا پڑا ہے، ماسٹر عرفان کی لاش بھی ادھر ہی ہے، اور جو اس کے خلاف بولتا ہے انہیں یہ کاٹ کر کنویں میں پھینک دیتا ہے۔ اگر کسی طرح تم بڑے افیسر سے بات کرو اور چودھری کی حویلی پہ چھاپا مارو تو ثبوت تمہارے سامنے ہی ہوں گے، کیونکہ اس کنویں سے انسانی گوشت کی بدبو آتی ہے۔ ماسٹر ذوالفقار کا ایک دوست تھا جس کا بھائی ڈی ایس پی تھا۔ اس نے اپنے دوست کو بتایا تو اس نے کہا کہ اگر یہ حقیقت ہے تو ہم اس کی حویلی پر ضرور چھاپا ماریں گے اور ساتھ ساتھ اس پیر کے خلاف بھی ایکشن لیں گے۔
جس کے بارے میں ہم نے بھی کافی سن رکھا ہے۔ سب سے پہلے چودھری عابد اور پیر کے خلاف گواہوں کو اکٹھا کیا گیا۔ اس میں ماسٹر عرفان کا خاندان بھی شامل تھا اور ایسے تمام ستائے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے چودھری کے خلاف گواہی دی۔ پھر پولیس کی بھاری نفری تیار کی گئی اور اچانک چودھری کی حویلی پر چھاپا مارا گیا۔ چودھری سمیت اس کے آدمیوں کو گرفتار کیا گیا کیونکہ اس کنویں سے بہت ساری لاشیں برآمد ہوئی۔ ان میں سے کچھ کی شناخت بھی ہو چکی تھی اور کہیں ایسے لاشیں بھی تھی جو کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ اس کے بعد اس جعلی پیر سلیم علی کے آستانے پر بھی چھاپا مارا گیا۔ آستانے کے اندر کے مناظر دیکھ کر پولیس والوں کے رونگٹے بھی کھڑے ہو گئے۔ آستانے کے اندر کہیں ایسی کال کوٹلیاں تھیں جن میں عورتوں کو باندھی بنا کر رکھا گیا تھا۔ ان کے پیروں میں زنجیریں تھیں اور انہیں پیر کی باندھی کہا جاتا تھا۔ دونوں کے مظالم سے گاؤں والوں کو نجات مل چکی تھی اور ان کی گرفتاری کے بعد چچا عظمت ماسٹر ذوالفقار کے پاس آئے، اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور یہی کہا کہ تم سے پہلے بھی ایک شخص آیا تھا جس نے اس ظلم کے خلاف آواز بلند کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے سرخرو کیا اور آج تو نے ماسٹر عرفان اور ایسے کئی لوگوں کا بدلہ لیا جو چودھری کی بربریت کا نشانہ بن چکے تھے۔ چچا عظمت اپنی بیٹی علیشہ کو بھی واپس لے کر آئے تھے جو کہ پیر کی اسی کال کوٹڑی میں موجود تھی۔ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو ایک دن خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند